बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। पाकिस्तान की सियासत के अंदर बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ होता रहता है। पता नहीं उसके साथ आपकी दिलचस्पी कितनी है और कितनी नहीं है। इलेक्शंस हो रहे हैं, जमहूरियत का क्या हाल है, सियासी जमातें आपस में उलझ रही हैं, कोई जलसे में बात कर रहा है, कोई बयान दे रहा है, कोई स्ट्रीट मूवमेंट चला रहा है। अगर इसका ताल्लुक आपके इंटरेस्ट से नहीं है, लेकिन एक ऐसा मामला है जो मैं और आप रोज़ कन्फ्रंट करते हैं, वो है पेट्रोल का मसला, वो है पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत का मसला। हमारे मुल्क के अंदर या किसी भी ऐसे मुल्क के अंदर जहां पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट किया जाता है, वहां पर सवाल ये पैदा होता है कि उनकी कीमत का तयन कैसा हो सके। हुकूमत पाकिस्तान ने एक फ़ैसला लिया कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, इनकी कीमतों का जो तयन है वो डेली बेसिस पर किया जाएगा। आज से, यानी आज की तारीख से ये सिलसिला शुरू हो रहा है। इसका असर पाकिस्तान के अवाम पर क्या पड़ेगा? क्या इससे इस्तेसाल ज़्यादा होगा या इस्तेसाल रुक जाएगा? जो आपको पेट्रोल पंप के बाहर कीमत बढ़ने से चंद घंटे पहले कतारें नज़र आती हैं, क्या वो अब भी रहेंगी या उसमें फ़र्क आ जाएगा? या जिस तरीके से किराए बढ़ते हैं और फौरी तौर पर एक अगर प्राइस हाइक होती है तो उसका इम्पैक्ट आ जाता है, तो क्या अब उसमें कमी आएगी? और क्या रोज़ इतनी बड़ी बड़ी फ्लक्चुएशंस होंगी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि आपके जहनों में हैं। वही सवाल बहसीयत काम पाकिस्तानी के मेरे जहन में भी हैं, और इनका जवाब हासिल करने के लिए प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब अली परवेज़ मलिक साहब, जो कि वफाकी वज़ीर हैं बराए पेट्रोलियम। बहुत शुक्रिया अली परवेज़ मलिक साहब, आपने अपना वक्त दिया। एक बड़ा ही अगर मैं ये कहूँ हमारी तारीख के अंदर बड़ा इनकलाबी फ़ैसला आपकी हुकूमत ने, आपकी मिनिस्ट्री ने लिया है कि आप जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनकी रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों का तयन होगा। ज़ाहिर बात है, एक ऐसी चीज़ है आपके लिहाज से जो मैं समझ पाया हूँ कि इट्स अ स्टेप टूवर्ड्स डीरेगुलराइजेशन, और आप गवर्नमेंट को सारे चक्कर से निकालना चाहते हैं। पर अभी पाकिस्तान की आवाम का जो पहला सवाल है आपसे वो ये है कि जी इसका फ़ायदा आवाम को क्या होगा? यहाँ तो आम तौर पर जब 15 दिन फोर्टनाइटली बढ़ती थी या कभी अगर वीकली कोई प्राइस बढ़ती हो तो पेट्रोल पंप मालिकान बस जब अनाउंसमेंट होनी हो उससे थोड़ी देर पहले अगर महंगा होना हो तो बंद कर देते हैं, और सारा वो लोग तो उसी तरह ख्वार हो रहे होते हैं, खजल हो रहे होते हैं। तो ये जब रोज़ की बुनियाद पर होगा तो उस वक्त आवाम का क्या बनेगा? मुनीब भाई, आपने मेरे ख्याल से अपने सवाल के अंदर ही काफ़ी हद तक जवाब दे दिया कि आवाम की तकलीफ़ को देखते हुए कि किस तरह से जब आजकल की सूरत हाल के अंदर जब कीमतें जुमे के दिन जब बढ़ाई जाती थीं या उसके अंदर कोई रद्दोबदल आता था तो किस तरह से आवाम को मुश्किलात आती थीं, ये भी एक बुनियादी वजह थी जिसके अंदर हम इस नए निज़ाम के ऊपर गए हैं। और मैं उससे हम हासिल क्या करना चाह रहे हैं वो उस पर भी आ जाऊंगा। पर मैं गुजारिश सिर्फ इतनी आपसे करना चाहता हूँ मुनीब साहब कि जब भी कोई नई चीज़ आप मुतारिफ़ करवाने की कोशिश करते हैं तो उसके अंदर थोड़ी बहुत दिक्कत तो ज़रूर आती है, पर अगर इंसान की नीयत अच्छी हो और आवाम का मफाद अवलीन वो रखते हों तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को जब समझ आती है बात तो वो उसको ओन करते हैं। तो आपने देखा आज जो ये जो तेल की सबसे बड़ी एसोसिएशन है OCAC, उसने भी इसका खैर मकदम किया है। अभी आपके शो पे आने से पहले मेरी जो डीलर्स हजरात हैं उनके साथ भी बैठ के बात हुई है। उन्होंने भी जब इस मामले को समझा है तो उन्होंने भी इसको वेलकम किया है, क्योंकि देखें इससे दो तीन चीज़ें हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये है कि कीमतें जिस तरह से पहले 7 दिन की एवरेज जो इंटरनेशनल मार्केट की होती थी उसकी बिना के ऊपर तय की जाती थी और हर जुमे को अनाउंस किया जाता था, आज भी 7 दिन की एवरेज के ऊपर ही प्राइस बनेगी, पर ये रोलिंग एवरेज बेसिस के ऊपर होगी और इसको डेली अनाउंस किया जाएगा। जिसका मतलब ये है कि हर रोज़ एक दिन ऐड हो रहा होगा, एक दिन उस एवरेज के निकालने से बाहर निकल रहा होगा। तो अगर कोई बड़ी तब्दीली खुदा ना खास्ता किसी एक दिन आ भी जाती है तो उसको जब आप 7 दिनों के ऊपर एवरेज लेंगे तो उसका एक बहुत छोटा सा आंसर कीमत के अंदर बिल्ड होगा नेक्स्ट डे के अंदर। इससे जो आपके प्राइस शॉक्स या जो वॉलेटिलिटी आती है वो स्मूदन आउट हो जाएगी, और इसके अंदर जो होर्डिंग का और जो हमारे शरारती अंसर जो हमारे सोसाइटी के अंदर हैं, जो मार्केट अब्यूज़ करके नाजायज़ मुनाफाखोरी करने की कोशिश करते हैं, उनको उनकी हौसला शिकनी होगी। तीसरी बात यह है
کہ میرے خیال سے جو سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے. ہم کر کیا رہے ہیں منیب صاحب, وہ یہ ہے کہ ہم ٹرانسپیرنسی اینڈ فل ڈسکلوجر عوام کے سامنے لے کے آ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ فیصلہ سازی ہو رہی ہے, اور لوگ اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کے اوگرا کا ویب پیج کھول کے خود جا کے دیکھ لیں کہ بین الاقوامی منڈی کے اندر کیا ہو رہا ہے, اس کا قیمت کے اوپر کیا اس کا امپیکٹ آ رہا ہے, اور اس کے علاوہ پمپ کی قیمت کو بلڈ اپ کرنے کے اندر وہ کون کون سے عناصر ہیں جو اپنا حصہ ڈالتے ہیں. کیونکہ آپ جانتے ہیں لوگ سیاسی مفادات کے لیے پیٹرول کی قیمت کے اوپر, عوام کی تکلیف کے اوپر اپنی سیاست چمکانے کے لیے کبھی یہ بیان دے دیتے ہیں کہ لیوی بڑھا دی گئی ہے, کبھی کہتے ہیں کوئی اور ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک شفاف انداز کے اندر عوام کے آگے آ جائیں گی اور لوگ اس کے خود سمجھ سکیں گے کہ کیوں یہ فیصلے ناگزیر ہیں. اور میں یہ بھی آپ سے گزارش کروں کہ آج جو لیوی پیٹرول کے اوپر اور ڈیزل کے اوپر رائج ہے وہ جنگ سے پہلے کی سطح سے کم ہے. تو یہ لوگ خود اپنی اس کی تصدیق کر لیں گے. اب آپ نے جو ایک اور بنیادی بات کی کہ آپ یہ فیصلہ ریڈیکل فیصلہ کیوں کر رہے ہیں, دیکھیں یہ کوئی ریڈیکل نہیں ہے, یہ ساری دنیا کے اندر یا موسٹ آف دا دنیا کے اندر یہی رواج ہے, تو ہم کوئی نیا تجربہ نہیں کرنے جا رہے. دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی شعبے کے اندر جب آپ مسابقت لے کے آتے ہیں, کمپٹیشن لے کے آتے ہیں اور گورنمنٹ کا جو پھیلاؤ ہے اس کے اندر محدود کرتے ہیں, تو نہ صرف آپ کی کوالٹی آف دا سروس امپروو ہوتی ہے, کیونکہ لوگ منافع کی طلب کے اندر آپس میں کمپیٹ کر کے اچھی سی اچھی سروس بھی دینا چاہتے ہیں, اور پرائس کو بھی لوور کر کے سستے سے سستا ایندھن بھی فراہم کرنا چاہتے ہیں. مجھے بتائیں منیب صاحب, کیا یہ ہم نے ٹیلی کام سیکٹر کے اندر, موبائل ٹیلی فونی کے اندر نہیں دیکھا کہ 4-5 اچھی کمپنیاں ہیں, ایک ایفیکٹو ریگولیٹر ہے پی ٹی اے کی شکل کے اندر, آج عوام کو بے پناہ سروسز بھی وہ مہیا کر رہی ہیں, اور جو قیمت ہے کال کی وہ میرے خیال سے دنیا میں بہت سے ممالک سے کم ہے. تو یہ وہ رستہ ہے جس کی طرف ہم محتاط انداز کے اندر آگے چل رہے ہیں. حکومت اپنے آپ کو پیچھے کر رہی ہے, انڈیپینڈنٹ ریگولیٹر جو ہے رولز آف دا گیم طے کرے گا, ٹرانسپیرنٹلی اس نظام کو آگے لے کے جایا جائے گا, اور جب آپ اس کو آگے لے کے جائیں گے خود بخود ہی اس شعبے کے اندر سرمایہ کاری آنی شروع ہو جائے گی, اور یہ سرمایہ کاری جب آپ کو مقامی ایندھن اور جو آپ کی باقی انیفیشنسیز ہیں ان کو ویڈ آؤٹ کرنے کے اندر استعمال ہوگی, تو کنزیومر کا ایک دفعہ پھر فائدہ ہوگا. اور ہم نے یہ ہر شعبے کے اندر دیکھا ہے. تو اس سوچ کے مطابق ایک بڑا میجرڈ انداز کے اندر اس کو آگے لے کے جایا جا رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالی عوام کو سستا معیاری سروس, سستا ایندھن فراہم کرنے کی طلب کے اندر یہ کوشش ہو رہی ہے. اچھا, اب ذرا میں اب جو میں آپ کی بات سے اخذ کر پایا ہوں, جو پاکستان کے عوام کے ذہن میں بھی ہے, آپ نے کہا کمپٹیشن اس سے بڑھے گا اور ایک ہیلدی کمپٹیشن بڑھے گا, یعنی کہ ایک پروڈکٹ ہے, میں آپ کو مثال کے طور پہ کہتا ہوں کہ پیٹرول ہے, وہ اس کی پرائس اوگرا ڈٹرمن کرتا ہے, آپ کا فٹ پرنٹ نکل رہا ہے کہ جی 350 روپے پر لیٹر, میں مثال دے رہا ہوں. تو کمپٹیشن کیسے بڑھے گا, یعنی کہ جو مختلف آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں وہ اس حوالے سے اپنے آؤٹ لیٹس کے اوپر یا جو ڈیلرز ہیں ان کو انسینٹیو دیں گی, یا ان کو کہیں گی آپ تیل, اگر کسی ایک مارکیٹنگ کمپنی کا تیل ہے تو وہاں پر 350 روپے کا بک رہا ہے, ایک جگہ 350 روپے سے تھوڑا سا کم بک رہا ہے, یہ کمپٹیشن ہوگا, یا کوئی آپ ایڈڈ سروس ہوگی جو کوئی بھی ڈیلر دینا چاہے گا جس سے وہ اٹریکٹ کرے گا اپنے اوپر فٹ فال یا گاڑیوں کی انفلوئنس کو. دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی ہے کہ جی جو گڈس ٹرانسپورٹ ہے وہ تو بڑے بری طریقے سے افیکٹ ہوگا کہ وہ ایک جگہ سے سامان لوڈ کرتے ہیں تو اس دن پرائس ہے 350 روپے اگر ڈیزل کی مثال کے طور پر, تو بائی دا ٹائم وہ جہاں اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچے گا اگر وہ پرائس بڑھ چکی ہوئی 3 دن میں, تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ میں پہلے آپ سے بعد والے حصے کا جواب دے دوں. میں نے منیر صاحب آپ سے گزارش کی کہ آج بھی قیمت 7 دن کی اوسط ایوریج کی بنا کے اوپر اناؤنس ہوتی ہے, پر 1 دن ہفتے کے بعد ہوتی ہے. آج اب بھی جو 7 دن کی رولنگ ایوریج ہے اسی کی بنا کے اوپر ہوئے گی, تو اس بینڈ کے اندر کوئی بہت بڑا رد و بدل نہیں آ جائے گا, پر ہوڈنگ اور باقی مارکیٹ ابیوز کے لیے انسینٹیو ختم ہو جائے گا. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ کنزیومر کو کیا فائدہ ہوگا اور کس طرح سے کمپٹیشن انکریز ہوگا. دیکھیں وہ صحیح معنوں میں تو اسی وقت آئے گا جب حکومت پرائس نوٹیفیکیشن کے پروسیس سے بھی باہر نکل جائے گی, پر آج جب آپ اس کی طرف قدم اٹھا رہے ہیں تو اوگرا پرائس ڈٹرمن کرے گا, پرائس اناؤنس کرے گا,
چیف سیکرٹری صاحبان پوری جو آپ کی انتظامیہ ہے اس کو کنوے ہوگی کہ یہ میکسیمم پرائس ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, اور اس کے نیچے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ تیل کی قیمت کے اندر جو بین الاقوامی جو انڈیکس ہوتا ہے اس کا ایک عنصر ہوتا ہے, اس کے بعد پی ایس او کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ اس کے اوپر لوڈ ہوتا ہے, اور اس کے بعد ٹیکس لوڈ ہوتا ہے, اور پھر قیمت کو اناؤنس کیا جاتا ہے. تو اگر یہ جو باقی کمپنی ہیں پی ایس او سے سستا ایندھن خرید سکیں گی تو اس کے بعد وہ جا کے لوگوں کو ڈسکاؤنٹ پہ بھی اور سستا ایندھن فراہم کر سکتی ہیں. اور یہی وہ انسینٹیو ہے, یہی وہ کلچر ہے جس کے اندر مسابقت ہوگی, ایک دوسرے سے کمپٹیشن ہوگا, اور ہر بندہ مارکیٹ شیئر کو گین کرنے کے چکر کے اندر ایک دوسرے کو پرائس کے اوپر بھی کمپیٹ کرے گا, سروس کے اوپر بھی کمپیٹ کرے گا, برانڈ کے اوپر بھی کمپیٹ کرے گا کہ ایڈلٹریٹڈ پروڈکٹ نہ بیچے, اچھی پروڈکٹ بیچے جس سے گاڑیوں کا نقصان نہ ہو, مائلیج پوری ملے. تو اس کے اندر کنزیومر از دی اونلی ون ہو ول بینیفٹ, جس طرح سے ہم نے باقی کے شعبوں میں کمپٹیشن کو بڑھانے سے دیکھا ہے. ٹھیک علی صاحب, یہ بھی ذرا کیونکہ مقصد آپ کے اس ویلیوبل ٹائم کا یہ ہوتا ہے کہ ذرا لوگوں کو سمجھ آئے کہ عام طور پہ جو پریکٹس رہی ہے آپ جب آپ آئے تب بھی, آپ سے پہلے بھی, کہ گارنٹیڈ پروفٹس ہوتے ہیں ڈیلرز کے یا جو, تو اب ہم یہ سمجھیں کہ وہ گارنٹیڈ پروفٹ والا کام ختم ہو رہا ہے, جو پیٹرول پمپ مالکان اور یہ سارا ایک جو سارا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے یہ ختم ہو رہا ہے. ایونچولی وی وانٹ ٹو موو اوے فرام دس سسٹم جہاں پہ آپ کے او ایم سیز اور ڈیلرز کا ایک گارنٹیڈ مارجن ہو. وہ آج بھی ایز وی آر ڈسکسنگ ٹوڈے منیب وہ وہاں پہ موجود ہے, پر اگر کسی جگہ پہ کوئی بندہ سستا ایندھن خرید سکتا ہے تو اس کے بعد اپنے مارجن کو اگر وہ مینٹین بھی کرے تو ہی کین اسٹل پرووائڈ یو فیول ایٹ اے لوور کاسٹ. پر اگر وہ نہ بھی کرے تو آپ اپنے مارجن کے اوپر اگر آپ تھوڑا سا کمپرومائز کرتے ہیں, ڈیجیٹائزیشن اچھی سروس کے ذریعے آپ لوگوں کو اپنی طرف قائل کرتے ہیں, تو اس کے بعد کمپٹیشن از آلویز گڈ فار دا کنزیومر. تو اس ویلیو سسٹم کو, اس کلچر کو ہم آہستہ آہستہ لانا چاہتے ہیں, اور حکومت کو اس کام سے باہر نکالنا چاہتے ہیں, کیونکہ اگر پولیٹیکل کنسیڈریشنز کے اوپر منیب صاحب فیصلے ہوتے رہیں گے جس طرح سے آج کی حکومت اور پہلی والی حکومتیں کئی دفعہ کر چکی ہیں, تو اس کا ریاست کو نقصان ہوتا ہے. دیکھیں جو 2022 میں ہوا, کیا اس کے پیچھے جو بیج تھا جو ہمیں ڈیفالٹ کی طرف جس نے دھکیلا, کیا وہ ارسپانسبل فیول پرائس میکنزم نہیں تھا کہ ہم نے انفنڈڈ سبسڈیز دیں, ہم نے سعودی عربیہ سے سستا ڈیزل بیچنا شروع کر دیا, بلیڈ اتنا کیا کہ ذخائر ختم ہو گئے, ہمارے پاس امپورٹ کے کنٹینروں کے پیسے دینے ختم ہو گئے, ڈالر ختم ہو گئے, اور پاکستان کو اپنے گھٹنوں کے اوپر آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا. تو جب آپ یہ ذمہ داری کسی ایک انڈیپینڈنٹ ریگولیٹر کو دے دیتے ہیں تو اس کے اندر پولیٹیکل انسولیشن, پولیٹیکل آپ کی انفلوئنس سے بھی انسولیشن مل جاتی ہے. اینڈ دس از بیٹر فار اسٹیٹ اینڈ دی گورننس جو اس کسی بھی ملک کے اندر ہو. تو اس سسٹم کو ہم پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک علی صاحب, اوبیسلی یہ ایک اہم ایسپیکٹ تھا جو میں چاہ رہا تھا, اور وچ یو ہیو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ, تھوڑا سا لوگوں کو, ہمارے جو ویورز ہیں ان کو سمجھ بھی آیا. ایک اور کنسرن جو دوبارہ بن رہا ہے, ہم نے تھوڑی سی نارملائزیشن بھی دیکھی, نارمل صورتحال بڑی, آپ نے تھوڑا سا ڈپ آیا پیٹرولیم پروڈکٹس میں, پھر اب دوبارہ اپورڈ ٹرینڈ آیا, سرج بھی ہوا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو صورتحال خراب ہو رہی ہے مشرق وسطیٰ کے اندر, اور یہ جس طرح سے معاملات روز چل رہے ہیں, اس کا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے؟ اور ابھی جس طرح سعودی عربیہ کے ساتھ بھی معاملات خراب ہو رہے ہیں, حوثیوں کا ایک بہت بڑا وہاں پر ایک تھریٹ ہے, وہ بحری ناکہ بندی کی بات کر رہے ہیں سعودی عربیہ کی, تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا کنسیڈرنگ ہم پاکستان بحیثیت ایک آئل امپورٹنگ کنٹری ہیں, تو ہمارے اوپر ان چیزوں کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ اچھا منیب صاحب, آپ نے دو آپ کے سوال کے پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو قیمتوں کے اندر بڑھاوا آئے گا, کیا اس سسٹم سے اس کے اندر کوئی فرق نظام رائج ہو جائے گا؟ تو قطعاً نہیں ہے. دیکھیں ہم نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جب بین الاقوامی منڈی کے اندر تیزی آتی ہے تو ہر حکومت اپنے وسائل کے مطابق کچھ حد تک تو تحفظ دینے کی کوشش کرتی ہے, پر پوری طرح سے اس کو تحفظ بالکل نہیں دے سکتی, کیونکہ یہ اربوں کا نسخہ ہے, اربوں ڈالر کا نسخہ بن جاتا ہے. آپ نے یہ دیکھا کہ امپورٹنگ کنٹریز تو اپنی جگہ, پر ایکسپورٹنگ کنٹریز جو ہیں, تیل کو جو ایکسپورٹ کرتی ہیں, یو اے ای, وہاں پہ بھی ڈیزل کی تقریباً قیمت آج 70-80% سے زیادہ بڑھا دی گئی ہے.
تو اس لیے اس نئے نظام کا شفافیت لانا مقصد ہے. اس کے اندر کوئی ارلی ٹرانسمیشن یا لیٹ ٹرانسمیشن کا معاملہ نہیں ہے, کیونکہ نمبر 7 دن کی اوسط کے اوپر ہی کیلکولیٹ ہو رہا ہوگا. اب آپ نے جو بات کی کہ یہ جو دوبارہ فلیئر اپ ہو رہا ہے, اس سے کیا صورتحال بن رہی ہے اور اس میں قیمت کے اوپر کیا اس کا امپیکٹ آئے گا اور اویلیبلٹی کے اوپر کیا معاملات ہوں گے. تو دیکھیں جمعے کے دن جو پٹرول کی قیمت بین الاقوامی منڈی میں پلیٹس کی کلوز ہوئی تھی وہ تقریباً $101 تھی. آج جب میں آپ کے شو میں بیٹھا ہوں تو وہ $105 کے اوپر جا چکی ہے, جس کے اندر مارکیٹ اب یہ دیکھ رہی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر باب المندب بند ہوتا ہے جو ایک 20-22 کلومیٹر کی پٹی ہے, اگر وہاں پہ کوئی پرابلم آتی ہے تو شاید سپلائز کے اندر اور زیادہ تنگی آ سکے. تو اس کے اندر قیمتوں کے اندر تو بڑھاوا یقینی نظر آ رہا ہے. وہ خام تیل بھی تقریباً $80 کے اوپر دبئی کا پہنچ گیا ہے. ڈیزل جو ہے وہ $140-45 کے اوپر پہنچ گیا ہے. تو وہ اپنی جگہ پر سپلائی کو انشور کرنے کے لیے وزیر اعظم صاحب نے پچھلے انسیڈنٹ کے بعد ایک ادارہ NCMC کے نام سے, جو آحد خان چیمہ صاحب اور جنرل ظفر صاحب جس کو سٹیئر کرتے ہیں, وہ بنایا ہی اسی مقصد کے لیے تھا کہ آپ اپنی سپلائی چینز اور اپنی کنٹینجنسی پلاننگ کو اچھے انداز کے اندر کر سکیں. تو آج جب میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں تو ایک اس کے اندر اچھا ریزرو وہاں پہ ڈیزل کے اندر اور پیٹرول کے اندر موجود ہے. PSO کو یہ بھی کنوے کیا گیا ہے کہ اگر آپ کو ایز اے پریکاشنری میجر آپ کو اگر آلٹرنیٹیو سپلائیز, اگر ایڈیشنل سپلائیز ارینج بھی کرنی پڑتی ہیں تو ضرور کر لیں. بٹ دیکھیں منیب, کیونکہ آپ کے ملک کے اندر پرائسنگ کا نظام PSO کی کاسٹ کے ساتھ بڑھتا ہے, تو آپ اگر آج بہت زیادہ پروڈکٹ بھی منگوا لیں گے تو اس کی وجہ سے قیمت بڑھ جائے گی. کیونکہ آج جو پیٹرول کی پلیٹس کی انکریز تو اپنی جگہ, پریمیم بھی جو $10 کا تھا وہ $20-25 کے اوپر چلا گیا. تو $15 اگر آپ 280 سے کریں تو $25-30 کی تو یہی پرائس کی انکریز آ جائے گی اگر آپ یہ ایڈیشنل والیومز لے کے آتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو اچھی طرح بیلنس کر کے NCMC کے لیول کے اوپر دیکھا جا رہا ہے. کوشش یہی ہے کہ جس طرح سے پہلے ہم نے عوام کو کہا کہ قیمت کا تو چلیں جو بڑھاوا اپنی جگہ بین الاقوامی منڈی میں آ رہا ہے, پر آپ اپنی خود فیصلے ذمہ دارانہ انداز کے اندر قیمت کی اور اس کی ڈیئرنیس کو دیکھ کے کریں. تو کوشش یہی ہوگی کہ کسی قسم کی کوئی ریشننگ یا کسی قسم کی کوئی آپ کا جو لاک ڈاؤن یا اس قسم کی کسی نظام کے اوپر نہ جائیں اور لوگوں کو اپنا فیصلہ خود کرنے دیں تھرو پرائسنگ میکانزم, جو بھی ایک فیئر پرائس ہو. اور اس فیئرنیس کو شور کرنے کے لیے یہ ساری کی ساری جو شیٹیں ہیں وہ پبلش ہوں گی, اوگرا کے پیج پہ آئیں گی. اگر حکومت نہ صرف ہمارے کے بعد کے آنے والی بھی اگر کوئی غلط فیصلہ کرتی ہیں, عوام کے سامنے ہوگا, آپ جیسے اینالسٹ کے سامنے ہوگا, جب آپ اس کے اوپر گفتگو کریں گے تو حکومتیں اس کے اندر خود صحیح رستے کے اوپر چلنے کے اوپر مجبور ہوں گی. تو اٹ از اے ہیوج پیراڈائم چینج فار دا بیٹرمنٹ آف دا کنٹری which will provide more robustness to the entire pricing regime and improve competition in this sector. آخری سوال ہے علی صاحب, اختصار سے فرمائیے کہ کہ جو پہلے ہوتا تھا کہ اوگرا نے سمری بھیج دی اتنے روپے کی, وزیر اعظم نے کہا کہ نہیں یہ تو بہت زیادہ ہے, انہوں نے سلیش ڈاؤن کر, اب یہ کانسیپٹ ختم ہو رہا ہے. اگر اوگرا نے اس کی ایوریج جو بھی انکریز ڈیلی ہو رہی ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے, کم ہو رہی ہے, جو بھی ہے نیچرلی سپلٹ ہوگا, موونگ ایوریج ہوگی, اس میں پرائم منسٹر کا کوئی رول نہیں ہے, اینڈ ہی ول ناٹ انٹرفیئر کہ نہیں یہ زیادہ ہو گیا اس کو کم کریں, نتھنگ آف دیٹ سارٹ ناؤ. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ آبویسلی ایز پرائم منسٹر ان کے لیے اویلیبلٹی کو انشور کروانا از دا فور موسٹ پرائیورٹی کہ لوگوں کو ایندھن مہیا ہو سکے. اس کے بعد پرائس کے اوپر بھی ان کی ضرور نظر ہوگی, اور وہ بٹ انڈیپینڈنٹ ریگولیٹر اوگرا ول ایشو دا نوٹیفیکیشن وداؤٹ اینی کنسلٹیشن بیسڈ آن اے کلیئرلی لیڈ آؤٹ فارمولا, جس کے اندر اور وہ پبلش بھی ہوگا. تو عوام کی فیڈ بیک اینڈ عوام کی کنسلٹیشن بھی اس کے اوپر چل رہی ہوگی. دیکھیں کیونکہ منیب صاحب دی ادر پوائنٹ جو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک IMF پروگرام کے اندر ہے, اور IMF پروگرام کے اندر آپ نے آلریڈی یہ کمٹ کیا ہوا ہے کہ جو بھی انٹرنیشنل پرائس کی انکریز آئے گی وہ آپ نے ٹرانسمٹ کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے یہ بھی طے کیا ہوا ہے کہ آپ نے کتنی لیوی آپ نے اکٹھی کرنی ہے, کتنا سالانہ ٹارگٹ ہے جو آپ نے NTR کے طور پہ پیٹرول سے مہیا کرنا ہے. تو اگر آپ کے پاس وہ سپیس ہی نہیں ہے تو کاغذ کالے کرنے کا تو کوئی مقصد نہیں ہے نا. اگر کوئی میننگ فل انٹرونشن ہوگی تو فائنانس ڈویژن کے ذریعے پرائم منسٹر صاحب ضرور کر سکتے ہیں, پر
ایسی کوئی انٹرونشن جس سے پلیٹس کا ریٹ ہم موو کر سکیں وہ تو ہمارے بس میں ہی نہیں ہے, وہ تو بین الاقوامی منڈی کا ریٹ طے ہوگا نا. تو ٹیکسیشن آبویسلی فائنانس ڈویژن کا رائٹ ہے, ان کی پرائمیسی ہے, وہ جو کرنا چاہیں گے کریں, پر ہم آہستہ آہستہ ان سارے سسٹمز کو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, بفرز کو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, پرائس اسٹیبلائزیشن فنڈ کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اسٹریٹجک ریزروز کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, کمرشل ریزروز کو بنانے کی کوشش کریں. اور منیب صاحب سب سے ضروری بات, ہاؤ ڈو یو انڈیجنائز, اپنی مقامی تیل اور گیس کی پیداوار کس طرح بڑھا سکتے ہیں, کیونکہ اگر وہی بڑھائیں گے تو عوام کو سستا ایندھن فراہم کر سکتے ہیں, ورنہ آپ باہر سے لا کے سستا تو مہیا کر نہیں سکتے, آپ کو اسی قیمت پہ دینا پڑے گا جس سے باہر پہ آئے گا. تو اس کے اوپر بھی ایفرٹس ہو رہے ہیں. ٹرکش پیٹرولیم کا جہاز آ رہا ہے, 20 سال کے بعد ایکسپلوریشن ہونے جا رہی ہے انڈس بلاک سی کے اندر. آپ نے آن شور بلاکس آکشن کیے ہیں, ریفائنری پالیسی اپ گریڈ کرنے جا رہے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو اگر آپ کریں گے دین اونلی جو ہماری اگلی نسلیں ہیں وہ یہ یاد رکھیں گی کہ شاید ہم لوگوں نے ان کی بہتری کے لیے, ان کے مفاد کے لیے شاید کوئی کام اور اپنی ذمہ داری احسن انداز کے اندر انجام دی. بہت شکریہ جناب علی پرویز ملک صاحب, وفاقی وزیر پیٹرولیم ہمارے ساتھ تھے. ہم نے پیٹرولیم پروڈکٹس کے حوالے سے تو بات کر لی, لیکن پاکستان کی سیاست کے اندر تلاطم برپا ہے. کہیں اسٹریٹ موومنٹ کی بات ہو رہی ہے, کہیں الیکشن ہے آزاد جموں کشمیر کا, کہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی توپیں گھن گرج رہی ہیں. معاملات جا کس طرف رہے ہیں, اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں جناب عامر الیاس رانا صاحب, سینئر صحافی ہیں. بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا. اور جناب محمد زبیر صاحب, تحریک تحفظ آئین پاکستان کے مرکزی رہنما ہیں اور سابق گورنر سندھ ہیں. بہت شکریہ زبیر صاحب آپ کا بھی. رانا صاحب سب سے پہلے میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا, یہ جو آپ ایویلیویٹ سے کس طرح کریں گے, مولانا صاحب کی گفتگو وہ پیچھے ہٹتے ہوئے نظر نہیں آ رہے بلکہ آگے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور انہوں نے تو اب یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ان کے بھائی کہہ رہے ہیں کہ کسی میں ہمت ہے تو کر لے FIR مولانا صاحب کے خلاف. اور مولانا صاحب کی اس ایگریشن کے پیچھے کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ لیکن جو تسلسل مجھے نظر آیا تو اب تو ظاہر ہے کہ شہداء کے معاملے پہ تو ان کے موقف کی تائید ہم پہلے بھی نہیں کرنا ان کا کیوں ہے, ہم سمجھ رہے تھے. میں نے یہ لفظ بھی یوز کیا تھا کہ رس بری وزارتیں بھی ان کی ڈیمانڈ رہی ہیں ایک زمانے میں, اور اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لیکن بات ہونی چاہیے, سیاسی لیڈر ہے. لیکن جس تواتر سے وہ اور ان کی پارٹی کے لیڈرز اب گفتگو کر رہے ہیں, اور جو کچھ باتیں کل دوبارہ انہوں نے وکلا کنونشن میں دہرائی ہیں, اس پہ ہمارے بہت سارے دوست کل سے بول لکھ بھی رہے ہیں. جو کارگل کے شہداء کے حوالے سے بات کی, تو کارگل کے شہداء کا آج کی اسٹیبلشمنٹ سے اس حد تک قبول نہ کرنے کا جو بیان دیا ہے, اور جس نے قبول نہیں کی تھی اس کا نام تھا جنرل پرویز مشرف, اور اس کو تو ایمڈمنیفائی کرنے میں مولانا فضل الرحمان سب سے آگے کھڑے ہوئے تھے. اپوزیشن لیڈر بھی بنا, سب کچھ بنے یہ, اور آئینی ترامیم کر کے اور پھر MMA کی حکومت سنبھالی 5 سال KP میں, وہاں پہ بڑے آرام و سکون سے. تو یہ سارے شہداء آج یاد آ رہے ہیں. شہداء تو فوج نہیں نہ چھوڑتی, نہ ہم چھوڑتے ہیں نہ کوئی اور چھوڑتا ہے. 9 مئی دیکھیں نا, فوج بطور ادارہ اس کو لے کے چل رہی ہے, اور آج تک PTI کی داد رسی اس معاملے پہ اس سینس میں نہیں ہو سکی کہ وہ فوج کے اوپر براہ راست حملہ تھا, شہداء پہ حملہ تھا. وہ اس کیس سے جان نہیں چھڑا سکی, بلکہ ابھی GHQ حملہ کیس باقاعدہ موجود ہے, اور وہ ایک خاص تناظر میں روکا گیا ہے. اس کی اگلی سماعتیں نہیں ہو رہی, ورنہ تو فیصلہ بھی ہو جائے گا. تو میں نہیں سمجھتا مولانا فضل الرحمان کس کے مشورے پہ اب جا رہے ہیں آگے. جو کچھ وہ کر چکے اور جو کرنے کا وہ ارادہ رکھ رہے ہیں, تو رعایت تو ہوتی نظر نہیں آ رہی. اب یہ بات مولانا فضل الرحمان ان کے ساتھیوں کی ہے کہ کیوں اتنے جذباتی ہوئے ہیں. مطلب کیا صرف بلوچستان حکومت, KP حکومت, مطلب اگر باغ ڈور پوری سنبھال دی جاتی, دے دی جاتی, تو پھر وہ راضی تھے KP حکومت میں لینے میں. مطلب کل دیکھیں نا, ایک صحافی نے کوشچن کیا ان سے کہ کیا آپ مخصوص نشستیں واپس کریں گے KP والی, تو انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا. یہ ہے نا, کچھ حقائق کچھ اور ہیں, نتائج کچھ اور ہیں. جی اچھا زبیر صاحب, آپ کے نزدیک مولانا صاحب کی باتوں میں کانٹرڈکشن ہے؟ کیونکہ جو ابھی انہوں نے خیبر پختونخوا کی حکومت کے حوالے سے کہا, خود آپ کو پتہ ہے افریدی صاحب کے وقت وہ خود ہائی کورٹ میں چلے گئے تھے اور وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ وزیر اعلیٰ بنے. بٹ مولانا صاحب کی ایگریشن کے پیچھے کیا ایک جو سادہ سا مثال ہے کہ پائے کا شیر نہیں ملا انہیں جو وہ چاہ رہے تھے اس نظام کے اندر, اس لیے وہ کر رہے ہیں. باقی اصولی بات کے اوپر تو, یا جو ان کا موقف رہا ہے اس کے اوپر تو آپ پہلے بھی اسی ہمارے پروگرام میں آپ اپنا اوپینین دے چکے ہیں. بٹ جس جگہ وہ جا رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کے لیے, یا اوور آل ایک از اٹ بیکاز آف فرسٹریشن کہ مجھے حصہ نہیں ملا اس نظام کے اندر, یا وہ کوئی تعمیری بات کر رہے ہیں مولانا صاحب آپ کے نزدیک؟ دیکھیں, ایک تو ان کے نیت کیا ہے اس کے بارے میں تو کوئی بھی نہیں کچھ کہہ سکتا.
ایک ان کی ہسٹری ہے جی جس کے بیسس پر آپ کچھ اخذ کرتے ہیں کہ جیسے ابھی ہمارے بھائی بھی بات کر رہے تھے کہ ایک ان کی ہسٹری ہے کہ وہ پرویز مشرف کے بارے میں جو آج بات کر رہے ہیں، لیکن جب پرویز مشرف کا وقت تھا اور ان کو ایک انڈیمنیفائی کرنے کا وقت تھا 17th امینڈمنٹ اف آئی ایم ناٹ رانگ، اس کے تھرو ان کو جی جی لیجیٹیمائز کر دیا ان کی حکومت کو، اور پھر 2002 سے لے کے 2007 تک وہ مین اپوزیشن پارٹی تھی، 80 سے زیادہ سیٹیں تھی نیشنل اسمبلی میں، جی آپ سوچیں، اور 2 صوبوں میں حکومت تھی، تو وہ اس حساب سے تو کنسسٹنسی نظر نہیں آتی ہے کہ جی ایک دم سے آپ کو کیوں ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں ڈسپائٹ دس تھنگ، اور میں ان میں ہوں شامل، منیب، میں ذکر بھی کرتا ہوں جب بھی کوئی میٹنگ میں ذکر آتا ہے، بیکاز obviously he is not part of the گورنمنٹ، جی تو جب اپوزیشن ایک موومنٹ چلانے کی بات کرتی ہے تو یہ سب میں تو بالکل ریکگنائز کرتا ہوں کہ ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے، مطلب وہ بندے نکال سکتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں، اتنا بڑا جلسہ کر لیتے ہیں، تو اسٹریٹ پاور تو ہے، لیکن ڈسپائٹ دیٹ میں ہمیشہ اس چیز سے ایگری نہیں کرتا کہ ان کو بنانا چاہیے اپوزیشن کے اتحاد میں جو ٹی ٹی اے پی کا ہے، کیونکہ ان کی سیاست کا کنسسٹنسی ہمیں پتہ ہی نہیں، ان کی تھنکنگ ہے کیا، وہ کس وجہ سے ایک پرٹیکولر چیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک تو وجہ وہ ہو سکتی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو وہ حصہ نہیں ملا، اور ظاہر ہے وقت بھی اتنا گزر چکا ہے، تو اب obviously how does he ڈیمانڈ سم تھنگ، وہ اپنا ظاہر ہے یہ اس قسم کی باتیں کر کے ایک ایگریشن کر کے کرتے، لیکن کچھ باوجود اس سے کہ جو وہ ان کی نیت کیا ہے، بہت سی چیزیں ان کی صحیح بھی ہیں، کہ forget about مولانا فضل الرحمان، کیونکہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اس وقت انہوں نے کیوں نہیں بات کی تھی، بھائی اس وقت نہیں اگر کی تھی جنرل پرویز مشرف کے وقت، تو کارگل کے حوالے سے بات تو ان کی صحیح ہے نا، مطلب اس میں تو جی جی کہ جی یہ تو حقیقت سامنے آئی ہے، سو یہ اگر انہوں نے ایک لیڈ دی ہے، اور کئی چیزوں میں جو وہ بات کر رہے ہیں کہ جی کس قسم کی انوالومنٹ ہونی چاہیے فیصلہ سازی میں، کس کا اختیار ہونا چاہیے، اور یہ ساری چیزیں، بات تو ان کی صحیح ہے، ٹھیک ہے جی لیکن وہ چونکہ کنسسٹنسی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ان کی نیت کیا ہے، تو اس وجہ سے ہم تھوڑے سے وہ تو پریشان تو ہوتے ہیں اسکیپٹیکل رہیں گے۔ واٹ از دا پلان ہے کیا اس کا۔ ٹھیک، اس کے بعد میں کہ اچھا یہ ایک اور جو ایلیمنٹ ہے رانا صاحب، یہ جو علیمہ خان صاحبہ کا جو دورہ ہے خیبر پختونخوا کا، ڈو یو تھنک اٹ ول پک اپ پیس، یہ پیس پک اپ کر جائے گا، وہ اب اسٹریٹ موومنٹ وہاں سے اس کا آغاز کرنا چاہ رہی ہیں، ایک عجیب سا ایک گھمسان کا رن ہے جو مچا ہوا ہے پاکستان کی سیاست کے اندر، خیر رکا تو کبھی بھی نہیں تھا، تو آپ کو لگتا ہے اس سے فائدہ ہوگا تحریک انصاف کو بالآخر کہ وہ اب ہوم گراؤنڈ سے شروع کر رہی ہیں تحریک انصاف کے یہ اسٹریٹ موومنٹ؟ آپ کو پتا ہے کہ ان کی بھابھی صاحبہ نے بھی وہیں سے مارچ شروع کیا تھا جی نومبر میں، اور پھر وہ جو سچویشن بنی، عمران خان صاحب 25 مئی 2022 کو لے کے چلے تھے ثوابی سے، پھر گنڈاپور صاحب چلتے رہے، پھر سہیل آفریدی صاحب چلتے رہے، اور جنید اکبر خان صاحب نے تو یہ جو آپ نے ان کی زبانی سنایا کہ جی ہم کے پی بند کر دیں گے، تو وہ تو پہلے دن کے پی ٹی آئی کے صوبائی صدر یہی کہہ کے آئے تھے کہ ہم سب کچھ بند کر دیں گے، لیکن ان کو اپنی حکومت کی حمایت بھی نہیں مل سکی، اور وہ کیا کرتے اس کے اوپر۔ اب علیمہ خان صاحبہ اڈیالہ سے اٹھی ہیں، اور ایک طرف ان کی فیملی کہہ رہی ہے کہ نہیں وہ تو اپنے بچوں کے ساتھ ملنے کے لیے گئی ہیں، گرینڈ چلڈرن سے ملنے کے لیے گئی ہیں وہاں چترال، پھر وہ چلی گئی سوات میں، پھر وہاں سے وہ دیر چلی گئیں، تو وزٹ ظاہر ہے کہ ہو رہا ہے، اور اچھا ہے کہ میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ اگر آپ سیاست کر کے پریشر حکومت پہ ڈالتے ہیں جی تو اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ کو ٹھیک، سیاست کرنی چاہیے پی ٹی آئی کو، دونوں کی سمتیں الگ الگ ہوں گی تو پھر کون سی بات آپ کی کہیں پہ اثر کرے گی۔ مطلب زبیر صاحب ہیں، شاہد خاقان عباسی ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکر ہیں، یہ سارے لوگ تحریک تحفظ آئین پاکستان چلا رہے ہیں، یہ آپس میں ایک نہیں ہے، مطلب اپوزیشن لیڈر ان کو 2 مل چکے ہوئے ہیں، اور وہ کہیں پہ کوئی بات ہوتی ہے، کبھی کچھ ہوتی ہے۔ نورین خان صاحبہ کے لیے جب بیرسٹر گوہر نے بات چیت کی، اس میں انہوں نے بتایا بار بار بیرسٹر گوہر نے کہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب آپ کے نقوی صاحب سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، انہوں نے کہا منہ پہ کہا رانا ثناء اللہ صاحب آپ کے رانا ثناء اللہ کے ساتھ محمود خان اچکزئی کے بڑے اچھے تعلقات،
تو نہیں کی نا, وہ پریشر نہیں ڈال سکے. صرف یہ ہوا جو پریشر ڈالا تو علیمہ خان صاحبہ کی سزا آگے چلی گئی. علیمہ خان تو بار بار ان کو باقاعدہ کہہ رہی تھی اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور سب کو کہ جی نہیں مجھے دے دو سزا جو دینی ہے, لیکن جو سین ایلیمنٹ ہے اس نے کوشش کی کہ یہ سزا نہ ہو, اور وہ سزا اگست میں مطلب جب بھی ہونی ہے فیصلہ, کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ مجھے سزا ہونی ہے, تو اس معاملے کو ٹالا گیا. سر ٹورڈز دی اینڈ میں آپ کے تک اس بات کو ذرا لانا چاہوں گا, یہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا, کیونکہ جو لگ رہا ہے وہ علیمہ خان صاحب اپنی گفتگو کے اندر خود بھی کہہ رہی ہیں کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے گا یا مجھے سزا ہو جائے گی, اور جو ان کا کیس چل رہا ہے آپ کو یاد ہے نومبر 2024 والا, اس کے اندر ان کے جو کو ایکیوزڈ ہیں ان کو سزا ہو چکی ہے, اور پروسیکیوشن کا یہ دفاع ہے کہ انہوں نے اپنی سزائیں چیلنج نہیں کی, تو علیمہ خان صاحبہ از ون آف دا مین ایکیوزڈ, ان کو تو سزا پروسیکیوشن کے مطابق ایوری لائکلیہڈ ہے ہو جائے گی. ڈو یو تھنک اٹ ول کریٹ ریپلز, یا آپ کو لگتا ہے کہ another conviction which will have no impact? امپیکٹ دو صورتوں میں ہوتا ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے محسوس کرنے کے حوالے سے کہ لوگوں کا اسیسمنٹ کیا ہوگا. لوگوں سے میرا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن کے جو کروڑوں ورکرز ہیں, سپورٹرز ہیں, یا باہر جو آرگنائزیشنز بیٹھی ہوئی ہیں وہ پاکستان کو دیکھ رہی ہیں, تو ان کی نظر میں تو یہ ہوگا کہ یہ تو پورے کے پورے خاندان کو انہوں نے بند کرنا ہے. وہ اس میں نہیں جاتے منیب, یہ ہماری تاریخ ہے, وہ کوئی بھی نہیں جاتا کہ اس نے کیا بولا تھا, کس دن بولا تھا, کیا کیا تھا. وہ کہیں گے عمران خان کو بھی اندر بند کر دیا ہے, اس کی بیگم کو بھی اندر بند کر دیا ہے, اس کے بھانجے کو بھی اندر بند کر دیا ہے, اس کی بہن کو بھی اندر بند کر دیا ہے. واٹ ڈز دس گورنمنٹ وانٹس, ایسے ہی تاثر جائے گا. اور حکومت کے لیے بھی اس کو جسٹیفائی کرنا, وہ بالکل جسٹیفیکیشن تو ہر چیز کی ہوتی ہے نا. چودھری شجاعت کو جب بھینس چوری کرنے کی تھی وہ بھی جسٹیفیکیشن ہی تھی نا. بٹ آپ کو پتا ہے کہ جب وہ ٹائم گزر جاتا ہے تو سب ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا تھا, واٹ واز آل آف دس. تو نواز شریف بھی اندر بند, اور مریم نواز بھی اندر بند, تو شہباز شریف بھی اندر بند, حمزہ شہباز بھی اندر بند. تو بھائی کیا ایک دم سے انہوں نے کیا لوٹ بچار شروع کر دی کہ ساروں کو صحیح طریقے سے کہتے. نو ون بلیوڈ ان دا ورلڈ کہ وہ جسٹیفائڈ تھا. نو ون بلیوڈ ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم, اینڈ ٹائم ہیز شون کہ دیٹ واز رانگ. تو وہ اسی طرح سے آج اگر آپ, اور خاص طور پر جب آپ کسی خاتون کو سزا سناتے ہیں, تو کیا نظر آئے گا کہ علیمہ خان واز ایمرجنگ ایز اے سمبل آف ریزسٹنس اینڈ ڈیفائنس, اور آپ چونکہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, اس لیے آپ نے اس کو اریسٹ کیا. یہی ایسے ہی تاثر جائے گا. اگر وہی ایک وہ گھر پر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے خاتون, تو پھر ایک بالکل ڈفرینٹ ہوتا. تو میرے تو خیال سے حکومت کے لیے, اور یہ لانگ رن میں چیزیں جا کے خراب ہی ہوتی ہیں, اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہوتا. شارٹ ٹرم میں شاید بینیفٹ ہو جائے کہ بولنا ایک اور آواز آپ نے بند کر دی, بٹ ادر دین دیٹ لانگ رن میں تو نقصان ہی ہوگا. میں شکریہ ادا کروں گا جناب محمد صاحب کا اور جناب عامر اعجاز رانا صاحب کا. یہ پروگرام آپ نے دیکھا, اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.